अस्सलाम वालेकुम माय वर्दी व्यूवर्स। आजकल मानसून का मौसम चल रहा है पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान ये जो एरिया है, और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे पाकिस्तान के रेफरेंस से। पाकिस्तान में आपने देखा कि 2 वीक्स अगो केपी में बहुत सी लैंड स्लाइडिंग्स हुई, वहाँ पे क्लाउड बर्स्टिंग हुई और फ्लड्स की वजह से बड़ा जानी नुकसान हुआ। मगर उसके बाद जो सिलसिला पंजाब में स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में, वो एक बड़ा डाइवर्स और बड़ा एक नुकसानदेह एक्सपीरियंस देखने में आया है। तो इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। ये जो फ्लडिंग ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इस हिस्से में पंजाब प्रोविंस में लीड करती हुई अब आगे इंडस वैली की तरफ जा रही है, तो इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि ये फ्लड्स क्या हैं। और ये जो ख़ास तौर पे 3 मेन रिवर्स जो हैं पाकिस्तान में जो इस टाइम डैमेज कर रहे हैं, उनमें 3 में से भी 2 खास तौर पे, एक रावी और एक सतलुज। रावी ने बहुत ज़्यादा इस एरिया को अफेक्ट किया और उसके बाद सतलुज ने उस एरियाज के इर्द गिर्द के जो उसके जो रिवर बेड्स थे वहाँ बहुत इम्पैक्ट डाला। और किसी हद तक अब जेहलम में भी तुगयानी का समा है। तो ये जो 3 रिवर्स हैं, रावी, सतलुज और जेहलम, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और ह्यूमन लाइफ्स को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में डैमेज किया। तो इसके ऊपर बात करना और इसके ऊपर कुछ एनालिसिस आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ, और आपका फीडबैक इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और फीडबैक के लिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अलर्ट्स एंड अपडेट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आइए बात स्टार्ट करते हैं कि ये जो अभी स्लैब्स आए हैं इसमें हुआ क्या है। इसमें ज़मीनी कटाव हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और रेजिडेंशियल एरियाज जो है ना उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आया है। और ख़ास तौर पे मैस डिस्ट्रक्शन हुई है वो मोर देन 5000 के करीब है। 6000 के करीब लाइफ स्टॉक का जो डैमेज हुआ है पाकिस्तान में वो है। और इसके अलावा जो डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं लोग वो तकरीबन 1800-2000 के करीब हैं। और जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ है वो 8 से लेके 1000 के दरमियान वेरी कर रहा है। ये अब तक की बात है। इट्स अ ह्यूज लॉस। अब देखा यह है कि ये सारा कुछ क्यों हुआ है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। दुनिया में और जगह पे भी सैलाब आते हैं, वहाँ भी लॉसेस डैमेजेस होते हैं, लेकिन वो किसी हद तक कंट्रोल्ड होते हैं, उसको वो काफ़ी हद तक चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। हमारे यहाँ चीज़ें किसी हद तक देखने में आया है कि मिसमैनेज हुई हैं। उसकी वजह क्या है? आज नहीं हुई, हमेशा से होती आई है। जो रिवर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे अहम चीज़ होती है जो रिवर कैचमेंट एरियाज होते हैं। रिवर कैचमेंट एरियाज वो होते हैं जहाँ पे एक प्रॉपर इकोसिस्टम होता है, जो दरियाओं का जो पानी जहाँ से दरियाओं में आता है वो पानी सारा इकट्ठा किया जाता है, वाटर कलेक्शंस होती है, वाटर फिल्ट्रेशन होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वाटर जो उसकी स्पीड है फ्लड्स की उसमें किसी हद तक रिडक्शंस होती है। ये जो कैचमेंट एरियाज होते हैं दरियाओं के, वो क्या करते हैं कि इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। आपकी जो वेट लैंड है, फॉरेस्ट्स हैं और जो फ्लड्स प्लेन्स हैं उसके ऊपर उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ये जहाँ पे बारिशें होती हैं, एक बहुत बड़ा वसी एरिया होता है जहाँ का पानी दरियाओं में, जिन दरियाओं में आता है वो उन दरियाओं के कैचमेंट एरियाज कहलाते हैं। अच्छा, वो अब कैचमेंट एरियाज जो हैं रावी के हों या सतलुज के हों, वो मोस्टली इंडिया में हैं। तो इंडिया में जब होने का मतलब ये है कि एक तो उन्होंने वहाँ पे बैराज और डैम्स बना दिए हैं जिसको वो कंट्रोल करते हैं। इंडिया का रोल इसमें है, मगर कुछ हमारी नेग्लिजेंस भी है, क्योंकि बहुत सा कैचमेंट एरिया जो है उसको इंडिया कंट्रोल कर रहा है, लेकिन बहुत सा ऐसा कैचमेंट एरिया है इन दरियाओं का जो इंडिया के भी कंट्रोल में नहीं है, वो कुदरती है। तो इस तरह के कुदरती जो फ्लोज होते हैं दुनिया में उनको कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। हम क्यों नहीं कर पा रहे? 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ट्रीटी हुई जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। इसके ऊपर डिसाइड हुआ कि कौन से दरिया इंडिया के कंट्रोल में होंगे और कौन से दरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में होंगे। अच्छा, इसमें इंडस रिवर, जेहलम रिवर और चनाब रिवर,
یہ 3 دریا کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ پاکستان کے کنٹرول میں ہوں گے، ان کا پانی کا فلو کنٹرول پاکستان کے پاس ہوگا، اور 3 دریا راوی، بیاس اور ستلج، ان کا کنٹرول انڈیا کو دیا گیا۔ ود دا پیسج آف ٹائم انڈیا نے ان 3 دریاؤں کے اوپر جو اس کے کنٹرول میں تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے ڈیمز بنائے، اس کے اوپر انہوں نے بیراجز بنائے، ان کا پانی انہوں نے آلموسٹ 100% کنٹرول کر لیا ہے۔ راوی، بیاس اور ستلج آلموسٹ ڈرائیڈ ہیں پاکستان میں۔ کبھی بارشیں ہوتی ہیں تو ان میں پانی آ جاتا ہے، ندی نالوں کی سی انہوں نے شکل اختیار کر لی ہے، یا کبھی جب انڈیا اوور فلو ہو جاتا ہے، اس کے بیراج اور ڈیمز بھر جاتے ہیں اور پانی اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، تو وہ اپنے بیراج اور ڈیمز کو بچانے کے لیے یک دم پانی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے 2 پرپزز ہوتے ہیں بھارت کے، ایک تو اپنے ڈیمز اور بیراجز کو وہ سیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، اور جس کا پاکستان آج کل خمیازہ بھگت رہا ہے۔ جو دریا پاکستان کے کنٹرول میں تھے، انڈس، جہلم اور چناب، اس کے اوپر بھی انڈیا نے کافی حد تک چیزیں بنائی، ان کو کنٹرول کیا۔ پاکستان کے پانی کو جو فلو تھا اس کو انہوں نے کنٹرول کیا، جو ایک نیگیٹو امپیکٹ تھا۔ یعنی 3 دریاؤں کے اوپر تو ان کا فلی کنٹرول تھا، اور باقی 3 دریاؤں کے اوپر بھی انہوں نے پارشلی کنٹرول کر لیا، جو کہ پاکستان کے لیے بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ کیا۔ انہوں نے اپنے سٹوریج ڈیم بنا لیے، انہوں نے بیراجز بنا لیے، ڈیفرنٹ انہوں نے پروجیکٹ جو تھے وہ اس کے اوپر بنا لیے، جس کا پاکستان کی ایگریکلچر کو ڈائریکٹ امپیکٹ ہوا، اور ہماری ایگریکلچر، ہمارا انوائرمنٹ، ہماری جو پروڈکشنز تھی، ہمارے جو واٹر ریزروائر تھے وہ کم ہو گئے۔ اب 2 ڈیم انڈیا نے ایسے بنا لیے ہیں، ایک ہے کشن گنگا جو کہ جہلم کے اوپر بنا لیا، بنانا بنتا نہیں تھا۔ دوسرا بگلیار ڈیم چناب کے اوپر انہوں نے بنا لیا، جو کہ بنانا بنتا نہیں تھا۔ اچھا، جب یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی تو اس ٹائم سید محمد مہر علی شاہ پاکستان کے کمشنر تھے، اور جواہر لال نہرو اور جنرل ایوب خان جو پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے یہ ٹریٹی سائن کی تھی، اور اس کا گرانٹر ورلڈ بینک ہے، اور عالمی عدالت جو ہے اس میں بھی اگر کوئی تنازع کریٹ ہو جائے تو اس کو عالمی عدالت میں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بہت زبردست پانی کا ارینجمنٹ کا ایک معاہدہ ہوا تھا، مگر ہوا یہ کہ اس میں کچھ نیگلیجنسز ہوئی پاکستان کی طرف سے۔ پاکستان کے جو پرماننٹ مندوب تھے، جو کمشنر رہے 2 دہائیوں تک، 1990 سے لے کے 2011 تک، ان کا نام تھا جماعت علی شاہ صاحب۔ جماعت علی شاہ صاحب کے بارے میں پاکستان میں ایک نیگیٹو پکچر جو ہے نا وہ پینٹ کی جاتی ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ 2 دہائیوں تک محیط عرصے کے اوپر جماعت علی شاہ صاحب پاکستان کے کمشنر رہے اس انڈس واٹر ٹریٹی میں۔ انہوں نے سمجھا یہ جاتا ہے کہ جان بوجھ کے بہت سی چیزوں کو اگنور کیا، جیسے یہ 2 ڈیم کشن گنگا اور بگلیار ڈیم پاکستان کے دریاؤں کے اوپر انڈیا نے بنائے، تو وہاں پہ ان کو چاہیے تھا کہ ٹائملی وہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے، مگر انہوں نے ڈیلے کیا۔ ان کے ڈیزائن کے اوپر اعتراض اٹھانا چاہیے تھا، ورلڈ بینک اور عالمی عدالت میں نہیں اٹھایا، لیٹر آن بہت دیر کے ساتھ اٹھایا، اس کا کچھ فائدہ ہوا اور کچھ نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے کچھ ہمارے اپنوں نے بھی کہنے میں، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر نقصان پہنچایا ہے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اب یہ ماضی کا حصہ بن گئی ہیں۔ اب اس میں فردر ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ اب ہم فردر اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایگریکلچر لاس ہو رہا ہے ان چیزوں کے اوپر، ہمارا ہائیڈرو جنریشن کا لاس ہو رہا ہے، کیونکہ پانی میں ریڈکشن ہو گئی۔ جو 3 دریا فلی طور پہ پاکستان میں تھے، اس کے بھی واٹر کرنٹ اور فلو میں جو ہے نا انہوں نے چیزیں کنٹرول کی انڈیا نے، اور وہ ہمیں ڈیمیج ہوا۔ ابھی جو ریسنٹ پرابلم آ رہی ہے پاکستان میں، میس لیول کے اوپر ڈسٹرکشنز ہوئی ہے، ہیومن لائف کا نقصان ہوا ہے، ہمارا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے، ریزیڈنشل ایریاز جو ہمارے ہیں وہ ان کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے۔ مثلا اس میں کنورژن آف ریور بیڈس جو ہوئی ہے، وہ اس کو جو ریور بیڈس تھے وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو سمندر دریاؤں میں زیادہ پانی آ جائے، اوور فلو ہوں، تو یہ جو ریور بیڈس ہوتے ہیں سائڈ بائی دی ریورز، یہ اس پانی کو جو ہے نا وہ اپنے اندر سما لیتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا کہ ان ریور بیڈس کو کنورٹ کر دیا اربنائزیشن نے، ہم نے وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں کاٹ دیں۔ اس کے اوپر ہماری ہائی کورٹس کے اعتراضات بھی ہیں، مگر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان اعتراضات کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے ان جو ریور بیڈس تھے اس کے اوپر بہت سی اربنائزیشنس اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ لانچ کر دیے، جس کی وجہ سے فلڈ رسک میں اضافہ ہوا، ایکو سسٹم ہمارا خراب ہوا، ہماری اوور آل ڈسٹرکشنز ہوئی، پانی کے بہاؤ میں رکاوٹیں پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ جو ہمارے ریورز تھے انہوں نے ظاہر ہے اب اس کے آپ نے ریور بیڈس جب اس کو آپ نے ختم کر دیا جہاں پہ پانی کا اوور فلو جانا تھا، تو ظاہر ہے کہ اب وہ ریزیڈنشل ایریا میں آئے گا۔ اور اس دفعہ تو ایکسپیکٹڈ تھا
ہمارے محکمہ موسمیات نے بتایا تھا کہ مونسون وقت سے پہلے آئے گا، زیادہ آئے گا، بارشیں ہوں گی اور یہ چیزیں ایکسپیکٹڈ تھیں. ٹھیک ہے، بھارت جو ہمارا ایک ازلی دشمن ہے اور وہ ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. مئی کے مارکہ حق و باطل میں جب اس کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا، اس کے رافائل گرائے، تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکا، فوجی لیول پہ اوپر وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکا، اور ہم نے اس کو بھرپور جو ہے نا جواب دیا اور اس کو نقصان پہنچایا. اس کا بدلہ اس نے جو پانی کی صورت میں اس نے یہ ایک حملہ کیا، اس کا جواب دیا. پہلے تو اس نے ٹائملی انٹیمیٹ نہیں کیا، لیٹ کیا، جو پانی کی کوانٹٹی بتائی اس سے زیادہ پانی چھوڑا. تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے تو انڈیا نے استعمال کیے، مگر ہم بھی پرپیئرڈ نہیں تھے. ٹائملی ہمیں اس کو اوپر ورک آؤٹ ہم نہیں کر سکے، جس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. اب اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو ریکمنڈیشنز ہیں، ایک یونائٹڈ نیشنز فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اوورآل 10 سے 12% جو ایریا ہے وہ جنگلات کے اوپر ہونا چاہیے. مگر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہمارے پاکستان میں جو جنگلات ہیں وہ اراؤنڈ 5 ہیں، 5.2% ہیں. اگر آپ ایز کمپیئر ٹو انڈیا میں چلا جائیں تو انڈیا میں آلموسٹ جو ہے نا 24.5 یعنی کہ تقریباً 25% جنگلات ہیں. تو حالانکہ مونسون کا ایریا انڈیا میں ہے، ہم تو ایک جو مونسونز ہیں وہ ہمارے آپ کہہ لیں کہ ایک لنکڈ ہے، ایک سائیڈ لنکڈ ہے. ڈائریکٹ لنک تو مونسون کا انڈیا میں ہے، اور انڈیا میں جنگلات 25% ہے، تو اس وجہ سے وہ بچ جاتا ہے. اگر مونسون پراپر ایریا یہ پاکستان میں ہوتا تو ہمارے تو 5% جنگلات ہے، ہم تو سارا ایسی کی تیسی پھر جاتی. تو یہ ایک مائنر سا جو مونسون کا امپیکٹ آتا ہے، ہم تو وہ بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے پاس جنگلات بہت کم ہیں. جو تھے وہ بھی ہم نے کاٹ دیا. ابھی آپ نے دیکھا کے پی میں جب پانی پہاڑوں سے آیا تو ٹمبر کی جو درخت کاٹے ہوئے تھے وہاں پہ مافیا نے وہ پانی میں بہہ کر آئے. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری گورنمنٹ، ہمارے حکمران، ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس موقع کے اوپر ایک پازیٹیو پلاننگ کریں اور چلیں. جو گزر گیا وقت گزر گیا، آج سے آنورڈ ہم اپنی پلاننگ کریں کہ ہم نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے، ہم نے اپنے جنگلات کو کیسے بڑھانا ہے، ہم نے اس پانی کو کیسے مینیج کرنا ہے، ہم نے جو ریور بیڈز ہیں اس کو کیسے ویکیٹ کروانا ہے، تاکہ پوری دنیا میں جس طرح سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ ایک وقتی طور پہ نقصان تو ہوا، پاکستان 2-3 سال پیچھے چلا گیا. یہ جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کوشش کرے گی اس کو مینیج کرنے کی. اور یہ جو انفراسٹرکچر کے لاسز ہوئے ہیں، جو لوگوں کو آپ نے مینیج کرنا ہے، لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، لوگوں کو بسانا ہے، جو اپنے گھروں سے جن کے کاروبار چلے گئے، گھر چلے گئے، جن کی زمینیں فصلیں چلی گئی. گورنمنٹ ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی، ان کو کھانا پرووائڈ کرے، ان کو اگلے 2-3 مہینے فری الیکٹریسٹی پرووائڈ کرے. جو کسان زمیندار ہیں ان کو کھاد، بیج اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جائیں. ظاہر ہے اس کے لیے پیسے چاہیے، تو یہ جو خزانے کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن آئے گا، اس سے پاکستان 2-3 سال پیچھے چلا جائے گا. تو اگر ہم اس کی پراپر مینجمنٹ کر لیں تو آنے والے وقتوں میں ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. پراپر ایک ٹائملی اگر ہم ان چیزوں کو مینیج کر لیں، گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ہم ایک تو سب سے پہلے ہم ڈیمز بنائیں، ریزروائرز بنائیں ود سپل ویز، اور دوسرا یہ ہے کہ جو پانی ہے اس کو چینلائز کریں. اس کے اوپر جو ہم میکسیمم اپنی پلاننگ کر کے یہ جو اتنا ویسٹیج آف پانی، اب جتنا پانی آ رہا ہے یہ سارا اینڈ آف دی ڈے کیا چلے جائے گا، سمندر میں چلا جائے گا. نہ ہمارے پاس ریزروائرز ہیں، نہ ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی ہے، نہ ہم اس کو پراپر ایگریکلچر میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہمارا انفراسٹرکچر ہر چیز ہماری تباہ ہو گئی، اور یہ پانی کا جو خزانہ ہے جس کو ہم پازیٹیو وے میں یوز کر سکتے تھے یہ ڈائریکٹ سمندر میں چلا جائے گا. تو اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو اگر گورنمنٹ چاہے تو ٹائملی مینیج کر کے ان نقصانات سے نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ ہم اس کو پازیٹیو امپیکٹ لا سکتے ہیں اپنی اکانومی کے اوپر. تو امید یہ ہے کہ آپ کو آج کا یہ انالیسز ایک پازیٹیو وے میں، ایک انفارمیٹیو وے میں پسند آیا ہوگا، اور آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے. السلام علیکم.